लगातार 3 बेटियां पैदा होने पर शोहर ने आलिया और इसकी बच्चियों को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। इसने लोगों के घरों में बर्तन धोकर बेटियों को पाला। सालों बाद में एक ओल्ड होम में रजाकार के तौर पर गई। वहां एक लावारिस बूढ़ा शख्स व्हील चेयर पर बैठा रो रहा था कि इसके अकलौते बेटे ने जायदाद से इसे निकाल दिया। आलिया ने करीब जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि इसका नवंबर की वो रात किसी असेब की तरह शहर पर छाई हुई थी। आसमान का सीना चीरती हुई बिजली की कड़क और बादलों की खौफनाक गरज ने माहौल को मज़ीद हैबतनाक बना दिया था। मगर कुदरत के इस शोर से ज़्यादा खौफनाक वो खामोशी थी जो वकार की गाड़ी में छाई हुई थी, जिसमें पिछली सीट पर बैठी आलिया अपनी नौज़ायदा बच्ची को सीने से लगाए कांप रही थी। वकार ड्राइविंग सीट पर बैठा था और इसके हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर इतनी सख्त थी कि उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी। इसकी आंखों में वो वहशत थी जो किसी दरिंदे की आंखों में भी शायद ना हो। आलिया ने डरते डरते एक नज़र अपने शोहर की तरफ देखा, जिसके माथे पे पड़ी शकने और जबड़ों का भंजना साफ बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर लावे की तरह पक रहा है। अस्पताल से घर तक का ये सफ़र आलिया के लिए सदियों पर मुहित हो चुका था। इसे अपने जिस्म में उठने वाली ठेसों का एहसास तो था ही, क्योंकि अभी चंद घंटे पहले ही इसने तीसरी बेटी को जन्म दिया था। मगर इस जिस्मानी कैफियत से 1000 गुना ज़्यादा वो खौफ था जो वकार के रवैये ने इसके दिल में बिठा दिया था। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी तो वकार ने झटके से दरवाज़ा खोला और इतनी ज़ोर से बंद किया कि गाड़ी लरज़ गई। आलिया ने वह मुश्किल खुद को संभाला और गाड़ी से नीचे उतरी। इसकी गोद में नन्ही जान थी जो दुनिया की बेरुखी से अनजान अपनी माँ की गरमाइश में सुकून से सो रही थी। आलिया के कदम लड़खड़ा रहे थे। कमज़ोरी और भूख ने इसे नढाल कर दिया था, मगर वो जानती थी कि असल तूफ़ान तो अब इस घर के अंदर इसका मुंतज़िर है। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, सामने लॉन्च में इसके साफ नफीसा बेगम किसी फिरौन की तरह कुर्सी पर विराजमान थी। इनके चेहरे पर ऐसी सफाकी थी जो रूह को मंजमंद कर दे। इनके बराबर में आलिया की 2 बड़ी बेटियां ज़ैनब जो 5 साल की थी और मरियम जो अभी 3 साल की थी, सहमी हुई कालीन के कोने पर बैठी थी। शायद दादी की मौजूदगी ने इन्हें हलने से भी रोक दिया था। आलिया को देखते ही नफीसा बेगम की आंखों में नफरत का लावा भड़क उठा। उन्होंने अपनी गोद में रखी छालिया की डिबिया को मेज़ पे पटका और जहरीले लहजे में बोली, तो फिर ले आई अपनी नहुसत वापस। मैंने वकार को पहले ही कहा था कि अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, अगर बेटी हो तो वहीं कचरे में फेंक आना, मगर ये अपनी मनहूस औलाद को फिर घर ले आया है। आलिया का दिल थक से रह गया। इसने कांपते हुए कहा, अम्मी जी अल्लाह का खौफ करे, ये आपकी पोती है, खून है आपका। नफीसा बेगम कुर्सी से उठ खड़ी हुई और तेज़ी से आके बढ़ी। उन्होंने आलिया के चेहरे के करीब आकर हकारत से थूका और चीख कर बोली, मेरा खून ऐसा कमज़ोर नहीं हो सकता जो सिर्फ लड़कियां पैदा करें। ये तेरा गंदा खून है जिसने मेरे इकलौते बेटे की नस्ल को बर्बाद करके रख दिया है। वकार जो अब तक खामोश खड़ा था, माँ के अल्फाज सुनकर इसका गुस्सा मज़ीद भड़क उठा। इसने आलिया की तरफ देखा और गरजा कि माँ ठीक कहती है, तुमने मेरा सर नीचा कर दिया है। ख़ानदान में सब पूछते हैं वारिस कब आएगा, और तुम हर साल एक बेटी गोद में डाल देती हो। आलिया की आंखों में आंसू जारी हो गए। इसने वकार के पैर पकड़ने की कोशिश की कि वकार, खुदा के लिए ऐसा मत कहें, बेटी तो रहमत होती है। ये सुनते ही नफीसा बेगम ने कहका लगाया, ऐसा मकरू कहका जो आलिया के दिल को चीर गया। वो बोली, रहमत नहीं, ये ज़हमत है जो तुम हमारे सर थोप रही हो। हरे मनहूस औरत, हमें वारिस चाहिए जो वकार की जायदाद संभाले, इसका नाम लेवा हो। ये लड़कियां कल करेंगी कि कल को पराए घर चली जाएंगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। ज़ैनब और मरियम बाप की और दादी का ये रूप देखकर चीख चीख कर रोने लगी। ज़ैनब दौड़कर माँ की टांगों से लिपट गई और मरियम खौफ के मारे सोफे के पीछे छुप गई। मगर नफीसा बेगम ने आगे बढ़कर ज़ैनब को बालों से पकड़ा और झटके से दूर फेंक दिया। खबरदार जो मेरे बेटे के करीब आई, ये भी तेरी तरह मनहूस है। आलिया ने तड़प कर कहा, अम्मी बच्ची को मत मारे, ये मासूम है, इनका क्या कसूर है। नफीसा बेगम ने आलिया की बात काटते हुए वकार के कंधे पर हाथ रखा और फैसला कुन अंदाज में कहा, वकार अब बहुत हो गया, मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। ये बांझ औरत जो बेटा नहीं दे सकती अब इस घर में नहीं रहेगी।
تو فکر نہ کر میرے لال، میں نے تیرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، چودھریوں کی بیٹی ہے، کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ میں تیرے لیے اب چاند سے دلہن لاؤں گی جو تجھے بیٹا دے گی، ایسی دلہن جو تیری نسل کو آگے بڑھائے گی۔ ان لفظوں نے عالیہ کی روح کو پاش پاش کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ماں کو روکے گا، مگر وقار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے اسے اپنی ماں کی تجویز پسند آ گئی ہو۔ اس نے کہا، ہاں ماں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اب ایک ایسی عورت چاہیے جو مجھے بیٹا دے سکے۔ یہ عالیہ تو میرے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ وقار نے آگے بڑھ کر عالیہ کے ہاتھ سے اس کی چادر نوچ لی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ عالیہ دیوار سے جا ٹکرائی، مگر اس نے گرتے گرتے بھی اپنی نوزائیدہ بچی کو بچا لیا۔ وقار کا جنون عروج پر تھا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ نکلو میرے گھر سے، مجھے یہ رحمت نہیں چاہیے، مجھے اپنا نام چلانے والا چاہیے۔ وقار نے عالیہ کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا مین دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ نفیسہ بیگم پیچھے کھڑی تالیاں بجا رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ ہاں، باہر نکال دو اس کو اور اس کی بیٹیوں کو، آج ہی گھر صاف کرنا کہ میں نئی دلہن کی تیاری کر سکوں۔ عالیہ کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی، وہ بھی زچگی کے عمل سے گزری تھی۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، مگر وقار اور اس کی ماں کو اس کی حالت کی ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ عالیہ زمین پر گھسٹتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، وقار، بار دیکھو کتنا طوفان ہے، امی جی خدا کا خوف کریں، اتنی رات کے میں ان بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کچھ نہیں تو اس نوزائیدہ بچی کا سوچو، یہ مر جائے گی۔ نفیسہ بیگم نے نفرت سے منہ بنایا اور کہا، مر جائے تو اچھا ہے، ایک مصیبت کم ہوگی۔ وقار نے دروازہ کھولا اور عالیہ کو باہر بارش میں دھکا دے دیا۔ عالیہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گری۔ وقار واپس پلٹا اور زینب اور مریم کو بھی بازوؤں سے پکڑ کر باہر پھینک دیا، جیسے کچرے کی تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں۔ بچیاں بھلک رہی تھی، بابا بابا، دادی، امی پکار رہی تھی، مگر اس گھر میں دل نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ وقار نے دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عالیہ نے ہمت کر کے چوکھٹ پکڑ لی۔ اس نے آخری بار وقار کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وقار، تم آج مجھے نہیں اپنی قسمت کو ٹھکرا رہے ہو، یہ بیٹیاں بوجھ نہیں، اللہ کا انعام تھی، تم نے انعام ٹھکرا دیا ہے۔ نفیسہ بیگم نے اندر سے آ کر وقار کا ہاتھ ہٹایا اور خود آگے بڑھ کر عالیہ کے ہاتھ پر زور سے دروازہ دے مارا۔ عالیہ کی چیخ نکلی اور اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ نفیسہ بیگم نے دروازہ بند کرتے ہوئے آخری جملہ کہا، جا دفع ہو جا اب یہاں سے، تب ہی آنا جب تیری لاش آئے۔ اب اس گھر میں صرف میری لائی ہوئی چاند سی دلہن راج کرے گی اور میرا پوتا کھیلے گا۔ دھڑام سے دروازہ بند ہوا اور کنڈی لگا دی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز عالیہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ کیچڑ میں پڑی تھی۔ موسلا دھار بارش نے پل بھر میں ان چاروں کو بھگو دیا تھا۔ سرد ہوا کے تھیپڑے جسم کو چیر رہے تھے۔ نوزائیدہ بچی نے ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی کمزور اور باریک تھی کہ بارش کے شور میں دب رہی تھی۔ عالیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی قمیض کا دامن پھیلایا اور بچی کو اس میں چھپانے کی کوشش کی۔ زینب اور مریم بارش میں اندھیرے سے ڈر کر ماں کے اوپر گر رہی تھی۔ امی، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، دادی نے ہمیں کیوں مارا؟ امی، بابا ہمیں اندر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ عالیہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا اپنا جسم بخار سے تپ رہا تھا، مگر ممتا کی طاقت نے اسے گرنے نہیں دیا۔ اس نے بند دروازے کو پیٹنا شروع کیا، وقار، دروازہ کھولو، امی جی پلیز دروازہ کھولیں، میری بچیاں مر جائیں گی۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، دروازے پہ ہاتھ مارتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ لہولہان ہو گئے، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھ گئی، جیسے ان ظالموں نے سکون کی نیند سونے کا انتظام کر لیا ہو۔ گلی میں گھپ اندھیرا تھا، صرف کبھی کبھار بجلی چمکتی تو گلی کا بھیانک منظر روشن ہو جاتا۔ عالیہ کو محسوس ہوا کہ اگر وہ یہاں بیٹھی رہی تو اس کی بچیاں ٹھنڈ سے ٹھٹر کر مر جائیں گی، اور وہ اپنی ساس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دے گی کہ اس کی بیٹیاں مر جائیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کے قطرے اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا کہ ہے میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا، ایک عورت نہیں، ایک عورت کو گھر سے نکالا ہے، ایک دادی نے اپنی پوتیوں کو موت کے حوالے کیا ہے، صرف ایک بیٹے کی چاہت میں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اپنی ساس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں چاند سے دلہن لاؤں گی جو بیٹا دے گی۔
ان الفاظ نے عالیہ کے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو جوڑ دیا۔ اس نے ایک عجیب سی طاقت محسوس کی، شاید یہ ایک ماں کی طاقت تھی جو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے شیرنی بن جاتی ہے۔ اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور مریم کو اپنی کمر پر لادنے کی کوشش کی، جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں نوزائیدہ بچی تھی جسے اس نے سینے سے چپکا رکھا تھا۔ وہ اس طوفانی رات میں نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم پر اسے لگتا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ کیچڑ اس کے پیروں کو جکڑ رہا تھا، سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ زینب بار بار پھسل رہی تھی مگر عالیہ اسے کھینچ لیتی۔ عالیہ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک بس اسٹاپ کے شیڈ کے نیچے پہنچ گئی۔ وہاں کچھ سوکھا تھا۔ اس نے مریم کو نیچے اتارا اور نوزائیدہ بچی کو اپنی گیلی چادر نچوڑ کر دوبارہ ڈھانپنے کی کوشش کی کہ بچی کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور اس کا رونا بھی مدھم ہو رہا تھا۔ عالیہ کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے بچی کو اپنے سینے کی حرارت دی، اپنے منہ کی بھاپ سے اسے گرم کرنے کی کوشش کی۔ وہ پوری رات عالیہ نے جاگ کر گزاری، وہ خوفناک رات جو اس کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ تینوں بیٹیاں اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی جیسے وہ دنیا کا واحد سہارا ہو۔ عالیہ کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی ویرانی اور عزم تھا۔ اس نے دور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اپنے گھر کی سمت دیکھا جہاں اس کا شوہر اور ساس اپنی نام نہاد جیت کا جشن منا کر سو رہے ہوں گے۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وقار اور نفیسہ بیگم، تم نے آج مجھے کمزور سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ تم نے ان پھول جیسی بچیوں کو پیروں تلے رون دیا ہے، صرف ایک بیٹے کی چاہت میں۔ لیکن یاد رکھنا، میں زندہ رہوں گی، میں ان بچیوں کو زندہ رکھوں گی۔ میں تمہیں دکھاؤں گی کہ جن بیٹیوں کو تم نے بوجھ سمجھا وہی بیٹیاں ایک دن میرا فخر بنے گی۔ تم ایک دن پچھتاؤ گے، تم رو گے، مگر تمہارے آنسو پونجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا وہ بیٹا اور وہ چاند سی دلہن تمہارے لیے عذاب بنیں گے۔ یہ ایک دکھی ماں کی بد دعا نہیں بلکہ مکافات عمل کی پیشگوئی ہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی، بارش تھم چکی تھی مگر ہر طرف تباہی کے مناظر تھے۔ عالیہ نے اپنی بیٹیوں کے چہروں کی طرف دیکھا جو بھوک اور سردی سے مرجھا گئے تھے مگر وہ زندہ تھی۔ عالیہ نے زینب کا ہاتھ تھاما اور زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہ اس کے امتحان کا آغاز تھا، ایک ایسا امتحان جس نے اسے تنہا ہی لڑنا تھا۔ مگر اب وہ صرف عالیہ نہیں تھی، وہ تین بیٹیوں کی ماں اور باپ دونوں تھی۔ اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس طوفانی رات کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو عالیہ کی زندگی کا ایک نیا اور کھٹن باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ بس اسٹاپ سے اٹھ کر شہر کے مضافات میں واقع ایک کچی بستی کی طرف چل پڑی جہاں غربت اپنے ننگے ناچ کے ساتھ ہر گلی کوچے میں موجود تھی۔ گندے نالوں کی بو اور مچھروں کے بہتات نے عالیہ کا استقبال کیا، جو کل تک ایک صاف ستھرے پوش علاقے کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے پاس شادی کے زیورات سے بچی ہوئی صرف ایک انگوٹھی تھی جسے بیچ کر اس نے ایک تنگ و تاریک کمرہ کرائے پر لے لیا جس کی چھت ٹین کی تھی اور فرش کچا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اب عالیہ کو اپنی تینوں بیٹیوں زینب، مریم اور نوزائیدہ عائشہ کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ کمرے کی حالت ایسی تھی کہ دن میں بھی گپ اندھیرا محسوس ہوتا تھا اور ہوا کا گزرنا ممکن تھا، مگر عالیہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ عالیہ جو کل تک ایک خوشحال گھرانے کی بہو تھی اور جس نے کبھی تنکے کو بھی توڑ کر دو نہیں کیا تھا، اب حالات کی چکی میں پسنے کے لیے تیار تھی۔ پہلے چند دن تو جیسے تیسے گزرے، پڑوسیوں نے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ کھانا بھیج دیا، مگر عالیہ جانتی تھی کہ یہ خیرات اس کی بچوں کا پیٹ زیادہ دن نہیں بھر سکتی اور نہ ہی وہ اپنی بیٹیوں کو مانگنے والا ہاتھ بنانا چاہتی تھی۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر کس کر باندھا اور ممتا کے آنچل میں اپنی عزت نفس اور سفید پوشی کو چھپا کر امیروں کی بستی کا رخ کیا۔ وہ دروازہ دروازہ بھٹکی، کام مانگنے کے لیے ہر دروازے پر اسے حقارت آمیز نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی اسے بیکارن سمجھتا تو کوئی چور اچکا کہہ کر دھتکار دیتا۔ ایک بڑے بنگلے کی مالکن نے تو اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر تنزیہ کہا کہ تم جیسی جوان عورتیں کام کے بہانے گھروں میں گھس کر چوریاں کرتی ہیں یا مردوں کو پھنساتی ہیں۔ ان الفاظ نے عالیہ کی کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ وہ وہیں کھڑی کھڑے رو پڑی، مگر اس کے کانوں میں اپنی بھوکی بیٹیوں کی سسکیاں گونج رہی تھی۔
اس لیے اس نے اپنے آنسو پونجے اور اگلے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ آخر کار اللہ نے اس کی سن لی اور اسے چند گھروں میں صفائی اور برتن دھونے کا کام مل گیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ عالیہ کے نازک ہاتھ جو کبھی مہندی سے سجتے تھے اور جن پر وقار کبھی پیار سے چوڑیاں پہناتا تھا، اب صابن اور ٹاسک سوڈے کے پانی میں ڈوب کر چھلنے لگے تھے۔ انگلیاں پھٹ گئی تھی اور ان سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ صبح منہ اندھیرے اٹھتی، فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتی اور پھر کام پہ نکل جاتی۔ زینب جو صرف 5 سال کی تھی، حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ ماں کی غیر موجودگی میں ایک ننھی ماں بن گئی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن مریم کو سنبھالتی اور نوزائیدہ عائشہ کو فیڈر بلاتی، جو عالیہ کام پر جانے سے پہلے بنا کر جاتی تھی۔ جب عالیہ دوپہر کو تھکی ہاری کام سے واپس آتی تو اس کے کپڑے پسینے میں شرابور ہوتے اور کمر درد سے دوری ہو رہی ہوتی، مگر زینب کے ہاتھ کا ایک گلاس پانی اور مریم کی مسکراہٹ اسے دنیا بھر کی راحت دے دیتی۔ عالیہ اکثر راتوں کو بھوکی سوتی تاکہ جو تھوڑی بہت روٹی وہ کما کر لائی ہے وہ اس کی بیٹیوں کا پیٹ بھر سکے۔ وہ بچی ہوئی باسی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کھاتی اور رب کا شکر ادا کرتی کہ اس کی بچیاں بھوکی نہیں ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ عالیہ کام کر رہی ہوتی اور اس کی یاد میں گھر پر بیٹھی بچیاں رو رہی ہوتی، مگر وہ پتھر کا دل کر کے کام میں مگن رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کام چھوڑ دیا تو چھت بھی چھن جائے گی۔ ادھر دوسری طرف وقار کے گھر میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ عالیہ کو نکالنے کے کچھ ہی عرصے بعد نفیسہ بیگم نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی۔ نئی نویلی دلہن نائلہ واقعی خوبصورت تھی، مگر مزاج کی انتہائی تیز، خود سر اور چالاک تھی، لیکن جو کہ وہ امید سے تھی، اسی لیے اس کے ہر نخرے کو نفیسہ بیگم اور وقار سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ نفیسہ بیگم نائلہ کے آگے پیچھے نوکرانیوں کی طرح پھرتی رہتی تھی کہ کہیں میرے پوتے کو کچھ نہ ہو جائے، اور پھر وہ دن آیا جس کا وقار اور اس کی ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ نائلہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام احمر رکھا گیا۔ گھر میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، دیگیں پکائی گئی اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ پورے محلے کو دعوت دی گئی۔ نفیسہ بیگم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے سونے کی بالیاں پہنے ہوئے نوزائیدہ پوتے کو گود میں لے کر کہا کہ دیکھ لو دنیا والوں، میرے بیٹے کا وارث آ گیا ہے، اب میرا گھر آباد ہوگا۔ عالیہ کی بیٹیوں کا سایہ میرے گھر سے دور ہو گیا ہے۔ وقار بھی پھولے نہ سماتا تھا۔ اس نے بیٹے کی پیدائش پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسپتال کے عملے کو مہنگے تحائف دیے۔ اسے لگا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، لیکن قدرت خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اور اپنا حساب لکھ رہی تھی۔ عالیہ کو جب یہ خبر محلے کی ایک عورت کے ذریعے ملی تو اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ وہ اس وقت چولہے کے سامنے بیٹھی گیلی لکڑیوں کو پھونک مار رہی تھی۔ دھواں سے اس کی آنکھیں پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نوزائیدہ بیٹی عائشہ کو، جو پاس ہی زمین پر لیٹی ہوئی تھی، اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ میری بیٹیاں ہی میرا وارث ہیں۔ اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ عالیہ کی زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی تھی۔ صبح سے شام تک لوگوں کے جھوٹے برتن دھونا، کپڑے دھونا اور فرش رگڑنا، اس کے ہاتھوں کی لکیریں مٹتی جا رہی تھی، مگر اس کے ماتھے کا عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ عالیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان پڑھ نہیں رکھے گی۔ وہ انہیں وہ مقام دلائے گا جس کا وقار تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ غربت کا مقابلہ صرف اور صرف تعلیم سے کیا جا سکتا ہے۔ جب زینب اسکول جانے کے قابل ہوئی تو عالیہ اسے لے کر قریبی سرکاری اسکول میں گئی۔ محلے کی عورتوں نے اسے بہت سمجھایا کہ ارے عالیہ، کیوں پیسہ برباد کرتی ہو؟ لڑکیوں نے کون سا افسر لگنا ہے؟ انہیں کسی درزی کے پاس بٹھا دو یا گھروں میں کام پر لگا دو، 4 پیسے آئیں گے تو تمہارا بھی ہاتھ پڑے گا۔ مگر عالیہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے گھروں میں برتن اس لیے نہیں دھوتی کہ میری بیٹیاں بھی کل کو یہی کام کریں۔ میں محنت مزدوری کروں گی، اپنا پیٹ کاٹ لوں گی، مگر اپنی بچیوں کو ہاتھ میں جھاڑو نہیں قلم دوں گی۔ اس نے زینب اور مریم کو اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں فیس کم تھی، مگر کتابوں، کاپیوں اور یونیفارم کا خرچہ عالیہ کے لیے پہاڑ جیسا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو دیر تک جاگ جاگ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تاکہ بیٹیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکے۔
وہ ردی والے سے پرانی کتابیں خریدتی اور انہیں رات بھر بیٹھ کر ٹیپ سے جوڑتی اور ان پر خوبصورت جلد چڑھاتی تاکہ اس کی بیٹیوں کو احساس کمتری نہ ہو۔ بچیاں بھی ماں کو قربانی سمجھ سکتی تھی۔ وہ دیکھ کر بچوں کی طرح کھلونے، برگر یا نئے کپڑوں کی فرمائش نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ ردی کاغذوں کے خالی حصوں پر لکھ کر پڑھتی تھی اور رات کو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی جو کھڑکی سے اندر آتی تھی یا دھیمے بلب کے نیچے بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں تھا تو عالیہ نے بچوں کو نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ روٹی کھلا دی اور خود صرف پانی پی کر سو گئی، مگر اس نے کبھی بیٹیوں کے سامنے آنسو نہیں بہائے۔ وہ انہیں ہمیشہ کہتی کہ تم شیر کی بیٹیاں ہو، تمہیں دنیا کو جھکانا ہے، خود نہیں جھکنا۔ زینب اسکول میں سب سے ذہین طالبہ تھی۔ ہر سال وہ اول آتی اور جب وہ انعام لے کر گھر آتی تو عالیہ کے چہرے کی برسوں پرانی تھکن دور ہو جاتی، پل بھر میں اتر جاتی۔ وہ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتی اور کہتی کہ یہ میری محنت کی اصل کمائی ہے۔ سال گزرتے گئے اور بچیاں شوہر کی منزلیں طے کرتی گئی۔ زینب، مریم اور عائشہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھی اور ماں کی خدمت کو عبادت سمجھتی تھی۔ ادھر وقار کے گھر میں لاڈ پیار نے احمر کو ایک بگڑا ہوا نواب بنا دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی انتہائی ضدی، بدتمیز اور نافرمان تھا۔ اگر اسے کھانے میں پسند کی چیز نہ ملتی تو وہ پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتا اور نائلہ بجائے اسے ڈانٹنے کے نوکروں پر چیختی کہ صاحبزادے کی پسند کا کھانا کیوں نہیں بنا۔ نفیسہ بیگم اور وقار اسے ہر غلطی پر یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی بچہ ہے اور ہمارا اکلوتا وارث ہے، اسے کچھ مت کہو، شیر کا بچہ ہے، غصہ تو آئے گا ہی۔ احمر اسکول میں پڑھائی پر توجہ دینے کے بجائے لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتا۔ اساتذہ کی شکایتیں آتی تو وقار اسکول جا کر ٹیچرز کو ہی دھمکی دے آتا کہ تم میرے بیٹے کو ڈانٹنے والے کون ہوتے ہو۔ مہنگے کھلونے، ویڈیو گیمز اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مہنگی موٹر سائیکل اور جدید ترین موبائل فون اس کی بنیادی ضرورت بن گئے۔ وقار بیٹے کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنے کے لیے زمینیں بیچنے کو بھی تیار تھا۔ نائلہ بھی بیٹے کی اندھی طرفداری کرتی، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نفیسہ بیگم کی ذرا سی روک ٹوک بھی برداشت نہیں کرتی تھی اور وقار کے کان بھرتی رہتی کہ تمہاری ماں میرے بیٹے سے جیلس ہوتی ہے۔ نفیسہ بیگم جو اب کافی بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، اکثر بیمار رہتی، مگر پوتے کی محبت میں وہ بھی خاموش رہتی۔ حالانکہ احمر اب دادی سے بھی بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ وہ دادی کا مذاق اڑاتا، ان کی بیماری کو ڈرامہ کہتا۔ ایک بار نفیسہ بیگم پانی مانگ رہی تھی اور احمر پاس ہی صوفے پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے پانی دینے کے بجائے جھڑک دیا کہ خود اٹھ کر پی لو، میں نوکر نہیں ہوں۔ یہ الفاظ نفیسہ بیگم کے دل پر نشتر کی طرح لگے اور انہیں بے اختیار وہ وقت یاد آیا جب ننھی زینب اور مریم ان کے پاؤں دبایا کرتی تھی اور ان کے ایک اشارے پر پانی لے کر دوڑتی تھی۔ انہیں بار بار وہ طوفانی رات یاد آتی تھی جب عالیہ نے کہا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر وہ اب اپنے غرور کے ہاتھوں مجبور تھی اور کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان کے اندر ایک پچھتاوا جنم لے رہا تھا، مگر زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف عالیہ کا گھر بھلے ہی چھوٹا اور کچا تھا، مگر وہاں سکون اور نور کا بسیرا تھا۔ عالیہ کی تربیت کا اثر تھا کہ اس کی بیٹیاں غربت میں بھی قناعت پسند اور شکر گزار تھیں۔ زینب نے میٹرک اور انٹر میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اخباروں میں اس کی تصویر آئی اور اسے میڈیکل کالج میں میرٹ پر داخلہ مل گیا۔ یہ عالیہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور یادگار دن تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی کے داخلے کا دستخط دیکھا تو وہ سجدہ شکر میں گر گئی۔ وہ گھنٹوں روتی رہی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان تمام راتوں کا حساب تھے جو اس نے جاگ کر کاٹی تھی۔ یہ آنسو ان تمام طعنوں کا جواب تھے جو اس نے سہے تھے۔ عالیہ نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا لگا کر اور برتن مانج مانج کر اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی راہ پر ڈال دیا۔ محلے کے لوگ جو کبھی اسے اکیلی عورت دیکھ کر باتیں بناتے تھے، آج مٹھائیاں لے کر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ مریم بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور وہ اپنی ماں کا بوجھ بانٹنے کے لیے شام کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، جس سے گھر کا راشن آ جاتا تھا۔ عائشہ بھی اسکول میں بہترین کارکردگی دکھا رہی تھی۔ عالیہ اب جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی
چہرے پر جھڑیاں پڑ گئی تھی اور کمر میں مستقل درد رہتا تھا۔ ڈاکٹرز اسے آرام کا مشورہ دیتے تھے مگر اس کا حوصلہ جوان تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ابھی میرا مشن پورا نہیں ہوا، ابھی میری 2 بیٹیاں باقی ہیں، جب تک وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی میں آرام نہیں کروں گی۔ وقار کا بیٹا احمر میٹرک میں 2 بار فیل ہو چکا تھا اور اب آوارہ دوستوں کے ساتھ سارا دن موٹر سائیکل پر 1 ویلنگ کرتا اور آوارہ گردی کرتا پھرتا تھا۔ وہ باپ سے روزانہ ہزاروں روپے مانگتا اور نہ ملنے پر گھر میں توڑ پھوڑ کرتا۔ وقار کو اب دھندلا سا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اس نے تربیت میں بہت بڑی کمی چھوڑ دی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ درخت جس کی جڑیں ہی کھوکھلی ہوں وہ پھل نہیں دے سکتا۔ احمر اب باپ کے سامنے بھی آنکھیں نکال کر بات کرتا تھا اور وقار خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک بار احمر نے پولیس کیس کروا دیا اور وقار کو اپنی جمع پونجی دے کر اسے چھڑوانا پڑا۔ تھانے کے باہر کھڑے وقار نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ تب اسے عالیہ کا وہ جملہ یاد آیا کہ تم ایک دن رو گے مگر آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نفیسہ بیگم اب مکمل طور پر بستر پر پڑی رہتی تھی اور جس پوتے کے لیے انہوں نے اپنی بہو اور پوتیوں کو گھر سے نکالا تھا وہ پوتا اب ان کے کمرے میں جھانکنے بھی نہیں آتا تھا، بلکہ ان کی کھانسی کی آواز سن کر ٹی وی کا والیوم تیز کر دیتا تھا یا ماں سے کہتا تھا کہ اس بڑھیا کو کہو چپ رہے، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نائلہ بھی اب ساس سے بیزار ہو چکی تھی، وہ انہیں وقت پر کھانا پانی تک نہیں دیتی تھی۔ نفیسہ بیگم بھوک اور پیاس سے تڑپتی رہتی اور تنہائی میں اپنی پوتیوں کو آوازیں دیتی، زینب بیٹی پانی پلا دو، مریم بیٹی دادی کو دوا دے دو، مگر وہاں صرف خاموشی کا جواب دیتی تھی۔ عالیہ کی بیٹیاں اب جوان اور باوقار خواتین بن چکی تھی۔ زینب ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب کر رہی تھی، مریم نے ماسٹرز کر لیا تھا اور ایک کالج میں لیکچرر لگ گئی تھی، اور عائشہ بھی اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ ان تینوں بہنوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب ماں کو مزید کام نہیں کرنے دیں گی۔ انہوں نے اپنی تنخواہ لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے ان روپوں کو چھوا تو اسے اپنے ہاتھوں کے وہ کھردرے نشان اور چھالے یاد آ گئے جو ان روپوں کے پیچھے چھپے تھے۔ اس نے بیٹیوں کو گلے لگایا اور ان کے آنسو ایک دوسرے کے کندھے بھگوتے رہے۔ عالیہ نے اس کچی بستی سے نکل کر شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، جہاں اب وہ عزت اور سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ عالیہ نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی اور بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اس نے کوئلے کی کان میں رہ کر ہیرے تراشے تھے اور اب وہ ہیرے اپنی چمک سے دنیا کو حیران کر رہے تھے، جبکہ وقار کا لگایا ہوا پودا ایک زہریلی اور خاردار جھاڑی بن چکا تھا جو اسی کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقار کا غرور خاک میں ملنے کے قریب تھا اور عالیہ کی عاجزی اور صبر عرش تک پہنچ چکے تھے۔ یہ 2 گھرانوں کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ 2 نظریات کا تصادم تھا، جس میں ایک طرف بیٹے کی اندھی چاہت اور جاہلانہ روایت تھی اور دوسری طرف بیٹیوں کی اچھی تربیت، محنت اور اللہ پر اٹل توقع تھا۔ وہ جیت ہمیشہ حق اور صبر کی ہوتی ہے۔ عالیہ کا سفر کانٹوں بھرا ضرور تھا، مگر اس کی منزل اب گلابوں کی طرح مہک رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں اس کے سر کا تاج بن چکی تھیں۔ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلتی تھی۔ لوگ اسے ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ کہہ کر پکارتے تھے، جو اس کے لیے کسی صدارتی ایوارڈ سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف وقار کا سفر جو پھولوں سے شروع ہوا تھا اب کانٹوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، بینک بیلنس ختم ہو رہا تھا اور گھر کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا اور سوچتا کہ کہاں غلطی ہوئی، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی اصل غلطی وہ ظلم تھا جو اس نے اس کالی رات کو اپنی بیوی اور بیٹیوں پر کیا تھا۔ مگر قدرت اسے بہت جلد یہ ماننے پر مجبور کرنے والی تھی، کیونکہ مکافات عمل کی چکی آہستہ چلتی ہے مگر باریک پیستی ہے۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا اور 20 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ان 20 سالوں میں دنیا کے رنگ مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ کل کی بے بس اور لاچار عالیہ آج ایک باوقار اور سر بلند خاتون بن چکی تھی۔
جس کی تربیت کی مثالیں پورا شہر دیتا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں زینب، مریم اور عائشہ کامیابی کے اس معراج پر پہنچی جہاں پہنچنے کا خواب صرف لوگ دیکھتے ہیں۔ زینب شہر کی سب سے بڑی گائناکالوجسٹ بن گئی، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ شفا رکھی تھی کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے۔ مریم یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور سوشل ورکر بھی تھی، جبکہ اس کی چھوٹی عائشہ نے سول سروس کا امتحان پاس کیا اور اب ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھی۔ ان تینوں نے مل کر اپنی ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ عالیہ، جس نے جوانی میں صرف کانٹے چنے تھے، اب بڑھاپوں میں پھولوں کی سیج پر تھی۔ اس نے ایک شاندار گھر بنا لیا تھا جہاں ہر آسائش موجود تھی، مگر عالیہ کی سادگی اب بھی وہی تھی۔ وہ آج بھی تہجد میں اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنی بیٹیوں کی سلامتی کی دعا مانگتی۔ دوسری طرف وقار کی دنیا میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مکافات عمل نے اپنا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیٹا احمر، جس کی پیدائش پر وقار نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اب ایک نشئی اور جواری بن چکا تھا۔ اس نے باپ کی ساری دولت عیاشیوں میں اڑا دی تھی۔ کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ نائلہ، جو کبھی اپنے حسن اور بیٹے پر اتراتی تھی، اب بیمار اور چڑچڑی ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا تھا۔ وہ اپنے آخری وقت میں فالج زدہ بستر پر پڑی رہی اور پانی کی بوند بوند کو ترستی رہی۔ ان کے کانوں میں ہر وقت زینب اور مریم کی چیخیں گونجتی تھی۔ وہ موت کی دوائیں مانگتی تھی، مگر موت ان سے روٹھی ہوئی تھی۔ آخرکار وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس حالت میں دنیا سے گئی کہ ان کا لاڈلا پوتا احمر ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت وہ پولیس لاک اپ میں بند تھا۔ ماں کی موت کے بعد وقار بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا، لیکن اصل تباہی ابھی باقی تھی۔ ایک دن احمر نے نشے کی حالت میں گھر آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس نے وقار کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور چیخ کر کہا، یہ مکان میرے نام کرو، مجھے جوا کھیلنے کے لیے پیسے چاہیے۔ وقار نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، سب کچھ تو تم نے برباد کر دیا، اب صرف یہ چھت رہ گئی ہے، اگر یہ بھی بیچ دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ احمر نے وحشیانہ انداز میں باپ کو دھکا دیا اور کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری بڑھیا، مجھے پیسے چاہیے، ورنہ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ وقار کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے عالیہ کو دھکے دے کر نکالا تھا۔ آج وہی تاریخ اس کے ساتھ دہرائی جا رہی تھی۔ احمر نے زبردستی کاغذات پر انگوٹھے لگوائے اور اسی رات وقار اور نائلہ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ نائلہ تو صدمے سے وہیں سڑک پر گر کر مر گئی۔ شاید اس کا دل بند ہو گیا تھا، مگر وقار زندہ رہا، ایک لاش کی طرح زندہ۔ اس نے بیٹے کے پیر پکڑ کر منتیں کی کہ مجھے مت نکالو، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر احمر نے اسے ٹھوکر مار کر کہا، تم میرے لیے ایک بوجھ ہو اور میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو وقار نے عالیہ کی بیٹیوں کے لیے استعمال کیے تھے۔ قدرت کا انتقام کتنا خاموش اور ہولناک ہوتا ہے، یہ وقار کو آج سمجھ آ رہا تھا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی کسی مزار پر لنگر کھاتا تو کبھی فٹ پاتھ پہ سو جاتا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، بال بڑھ گئے تھے اور جسم بیماریوں کا گھر بن چکا تھا۔ آخرکار اسے شہر کے ایک فلاحی ادارے کے لوگ اٹھا کر اولڈ ہوم لے آئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان بوڑھوں کو رکھا جاتا تھا جن کی اولادیں انہیں گھر سے نکال دیتی تھی۔ عالیہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اکثر اس اولڈ ہوم میں غریبوں کی مدد کرنے اور وقت گزارنے آتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ ہر اتوار وہاں جاتی اور بزرگوں کی خدمت کرتی۔ ایک اتوار عالیہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کونے میں ویل چیئر پر ایک نیا مریض آیا ہے، جس کی حالت بہت خراب ہے، جس کے جسم پر زخم ہے اور وہ مسلسل رو رہا ہے۔ عالیہ کی بیٹی زینب بھی اس کے ساتھ تھی۔ زینب نے اماں سے کہا، امی، آپ ان بزرگوں میں پھل تقسیم کریں، میں ذرا اس نئے مریض کا معائنہ کر لوں، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عالیہ مسکرائی اور دوسرے بزرگوں کی طرف بڑھ گئی۔ زینب نے جا کر اس بوڑھے شخص کا معائنہ شروع کیا تو وہ شخص روتے ہوئے بڑبڑانے لگا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میرا علاج مت کریں، مجھے مرنے دیں، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے بیٹے نے مجھے نکال دیا۔ زینب کو اس کی آواز کچھ جانے پہچانے لگی، مگر وہ
पहचान न सकी क्योंकि वकार का चेहरा झुर्रियों और गंदगी से अट चुका था। ज़ैनब ने इसे दिलासा दिया और कहा, बाबा जी आप फिक्र न करें, अल्लाह बेहतर करेगा। इसी दौरान आलिया भी चक्कर लगाती हुई वहाँ आ पहुँची। इसने ज़ैनब से पूछा, बेटा क्या मसला है इस मरीज़ को? ज़ैनब ने कहा कि अम्मी इनकी हालत बहुत ख़राब है, शायद ये अपने घर वालों के रवैये से डिप्रेशन में है। आलिया ने हमदर्दी से इस शख्स के कंधे पे हाथ रखा और कहा, भाई साहब मायूस ना हो, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये सुनते ही इस शख्स ने झटके से सर उठाया और आलिया की तरफ देखा। 4 आंखें मिली और वक्त जैसे थम गया। आलिया की आंखों में सुकून और वकार था, जबकि उस शख्स की आंखों में पहचान का सदमा और शदीद शर्मिंदगी थी। वो वकार था, इसका साबका शोर। इसने कांपते हुए ओंठों से कहा, आलिया। आलिया पत्थर की मूरत बन गई। इसके सामने वो शख्स था जिसने इसे तूफानी रात में जानवरों से बदतर सलूक करके निकाला था। ज़ैनब भी चौंक गई। इसने माँ की तरफ देखा। आलिया ने खुद को संभाला और अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। वकार ने व्हीलचेयर से गिरने के अंदाज में खुद को आलिया के कदमों में गिराने की कोशिश की और फूट फूट कर रोने लगा। आलिया, आलिया मुझे माफ़ कर दो, मैं वकार हूँ, तुम्हारा मुजरम। आलिया मैं बर्बाद हो गया। आलिया मेरा गुरूर टूट गया। जिस बेटे के लिए मैंने तुम्हें और इन मासूम कलियों को मिसला था, उसी बेटे ने मुझे कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया। आलिया देखो मेरी हालत, मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे पहचानो आलिया। ओल्ड होम के बाकी लोग और अमला भी ये मंजर देखकर जमा हो गए। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसे बचपन की वो धुंधली यादें और बाप का वो धक्का याद आ गया, मगर वो खामोश रही। आलिया ने एक कदम पीछे हटाया और वकार को गौर से देखा। इसकी नज़रों में कोई नफ़रत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा रहम था। वो रहम जो हम किसी कुचले हुए कीड़े पर खाते हैं। वकार गिड़गिड़ा रहा था, आलिया खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटियां कहाँ हैं? ज़ैनब, मरियम, आयशा। मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूँगा। बस मुझे इस जहन्नम से निकाल दो। मुझे मेरे बेटे ने मार डाला है। आलिया ने एक गहरी सांस ली और इंतहाई ठहरे हुए लहजे में कहा, वकार उठो, मेरे कदमों में मत गिरो, सजदे सिर्फ खुदा के लिए हैं। वकार ने रोते हुए सर उठाया और उम्मीद भरी नज़रों से आलिया को देखा। शायद इसे लगा कि आलिया का ममता भरा दिल पिघल गया है और वो इसे माफ़ कर देगी, मगर आलिया का अगला जुमला इसकी रूह पर पड़े किसी कूड़े की तरह बरसा। आलिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वकार अगर मामला सिर्फ मेरी ज़ात का होता, अगर तुमने सिर्फ मुझे मारा होता, मुझे घर से निकाला होता, तो मैं खुदा की कसम तुम्हें आज माफ़ कर देती, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और औरत का दिल मोम का होता है, वो शोर की हर ज़्यादती माफ़ कर देती है। लेकिन वकार तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा था, तुमने रब की रहमत को ठुकराया था, तुमने इन मासूम बेटियों को धुतकारा था जिन्हें अल्लाह ने अपना तोहफा बनाकर भेजा था। तुमने खालिक के फैसले को चैलेंज किया था। तुमने बेटी को गाली और बेटे को खुदा समझ लिया था। याद रखो वकार, जो इंसान अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अपने घर पर बंद करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है। अल्लाह आलिया की आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी कि वहाँ खड़ा हर शख्स लरज़ गया। ज़ैनब ने माँ का कंधा दबाकर इसे सहारा दिया। आलिया ने बात जारी रखते हुए कहा, आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, किस मुँह से? तुमने उस रात मेरी बेटी ज़ैनब को उठाकर फेंका था। आज वही ज़ैनब इस शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर है। तुमने मरियम और आयशा को बोझ कहा था, आज वो इस माशरे का फ़ख्र है। मेरी बेटियों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वकार, और ना ही मुझे। लेकिन तुम एक इबरत का निशान हो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जुर्म मेरे ख़िलाफ़ नहीं, फितरत के ख़िलाफ़ था, और फितरत अपना इंतकाम खुद लेती है। तुम जैसे ज़ालिम इंसान जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं होते, इनका ठिकाना दुनिया में भी रसवाई है और आखिरत में भी जहन्नम। जाओ वकार जाओ, अपने इस बेटे के पास जिसकी चाहत में तुमने जन्नत जैसी बेटियों को ठुकरा दिया था। आज तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है, और ये पछतावा ही तुम्हारी मौत है। ये कहकर आलिया ने अपना रुख मोड़ लिया। इसने अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल दी। वकार पीछे से चीखता रहा, आलिया रुक जाओ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी बच्चियों मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब, मरियम, मुझे बाबा कहकर पुकारो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर आलिया ने मुड़कर नहीं देखा।
وہ اولڈ ہوم کے دروازے سے نکل گئی جہاں باہر اس کی بیٹیوں کی بڑی بڑی گاڑیاں اور ڈرائیور ان کے منتظر تھے۔ مریم اور عائشہ بھی وہاں آ چکے تھے۔ انہوں نے ماں کو آتے دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ عالیہ نے ان دونوں کو چوما اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وقار ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس کی ٹھکرائی ہوئی بیٹیاں شہزادیوں کی طرح جا رہی ہیں اور وہ جس نے وارث کی خواہش کی تھی لاوارث پڑا ہے۔ عالیہ کے جانے کے بعد وقار کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی، جیسے عالیہ کے الفاظ نے اس کے جسم میں زہر پھونک دیا ہو۔ قدرت کا انتقام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی ہفتے وقار کے جسم پر عجیب و غریب پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ ان پھوڑوں میں سے پیپ پر خون رستا تھا اور ان سے اتنی شدید بو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ شخص جو کبھی عطر لگا کر نکلتا تھا اب گندگی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اولڈ ہوم کے ملازمین بھی ناک پر کپڑا رکھ کر اسے کھانا دور سے پکڑا دیتے۔ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ وقار درد سے دن رات چیختا تھا، اس کا پورا جسم جلتا تھا، اسے دنیا میں ہی جہنم کی آگ اسے چھو رہی ہو۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کو پکارتا، احمر بیٹا آ جاؤ، مجھے پانی پلا دو، احمر بیٹا مجھے بچا لو۔ مگر احمر تو اپنی ہی دنیا میں گم تھا، اسے باپ کی خبر تک نہیں تھی۔ وقار تنہائی اور درد کی ایسی اذیت میں مبتلا تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتا جس سے اس نے اپنی بیٹیوں کو دھکا دیا تھا۔ اب ان ہاتھوں پہ زخم گل رہے تھے اور وہ دیواروں سے ٹکرے مارتا اور کہتا ہے اللہ مجھے موت دے دے، مگر موت اتنی آسانی سے کہاں آتی ہے۔ مکافات عمل انسان کو ذرا ذرا کر کے مارتا ہے۔ مہینوں تک وہ اسی حال میں سسکتا رہا۔ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی اور ہڈیاں نکل آئی تھی۔ ایک سرد رات جب باہر ویسا ہی طوفان تھا جیسا اس رات تھا جب اس نے عالیہ کو نکالا تھا، وقار کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بیٹیاں، صرف اندھیرا اور درد تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور شاید آخری بار معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر وقت ختم ہو چکا تھا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس کی روح اس کے گلے سڑے جسم سے نکل گئی اور اس کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑ گیا۔ صبح جب ملازمین آئے تو کمرے میں ناقابل برداشت بدبو تھی۔ وقار مر چکا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں ویرانی تھی۔ اولڈ ہوم والوں نے اس کے بیٹے احمر سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، فون کیے، گھر پر بندہ بھیجا، مگر احمر نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں، اسے وہیں کسی گھڑے میں دبا دو۔ سوچیں جس بیٹے کے لیے اس شخص نے اپنی آخرت برباد کی، اس نے باپ کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آخرکار اولڈ ہوم کے چند رضاکاروں اور لاوارث لاشیں دفنانے والے کچھ لوگوں نے مل کر اسے غسل دیا۔ اس کے جسم کی حالت دیکھ کر غسل دینے والے بھی توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے شہر کے ایک گمنام قبرستان میں لاوارثوں کی طرف دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر نہ کوئی کتبہ لگا اور نہ ہی کوئی پھول ڈالنے آیا۔ وہ وقار جو نام و نمود کا بھوکا تھا، گمنامی کے اندھیروں میں کھو گیا۔ ادھر عالیہ اور اس کی بیٹیاں اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھیں۔ انہوں نے وقار کی موت کی خبر سنی تو عالیہ نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہے میرے اللہ، تیرا انصاف اٹل ہے۔ زینب، مریم اور عائشہ نے یتیموں کے لیے ایک اسپتال بنایا اور اسے اپنی ماں کے نام سے منسوب کیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں والدین کا صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ یہ کہانی صرف وقار کی نہیں، ہر اس شخص کی ہے جو بیٹی کو کمتر سمجھتا ہے اور قدرت کے نظام سے جنگ کرتا ہے۔ وقار کی قبر آج بھی ویران پڑی ہے اور اس پہ اگنے والی خاردار جھاڑیاں چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہی ہیں کہ ظلم کا انجام مٹ جاتا ہے اور رحمت کو ٹھکرانے والے کا ٹھکانہ عبرت کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ عالیہ کی نسل آج بھی دنیا میں روشنی پھیلا رہی ہے، کیونکہ جس گھر میں بیٹیاں مسکراتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت مسکراتی ہے اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔